बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। बात करेंगे एक बहुत ही गैर मामूली ख़बर की, और ये ख़बर है 26 नवंबर को यहाँ डी चौक में जो एहतजाज हुआ था, इसमें कुछ ज़ख्मी हुए और कुछ हलाकतें हुई। पीटीआई के जो क्लेम है उसकी जानिब से ये कहा जाता रहा कि बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन 14 शुहदा वो बताते हैं कि उनके वर्कर्स शहीद हो गए इस डी चौक में जो कुछ हुआ। और उसका जो इल्ज़ाम है वो हुकूमत वक़्त पर, पुलिस पर लगाया जाता है कि उनकी जानिब से डायरेक्ट फायरिंग हुई, सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो इस तनाजुर में हमेशा से ये बात की जाती रही कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, कोई कमीशन तश्कील दिया जाए। तो 26 नवंबर से लेकर आज तक ये चीज़ें चल रही थी अदालतों में, अभी भी मामला चल रहा है। तो दो किस्म की दरखास्तें जो है वो वहाँ पे दायर हुई थी। एक तो पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर गोहर ने दरख्वास्त दायर की कि एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आईजी इस्लामाबाद और तमाम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब वो जो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हुई थी वो हुई थी 13-14 दिसंबर को 2024 को, और अब वो मई 5 मई या 6 मई उसकी तारीख पड़ चुकी है, तो वो जीरो पे खड़ी है। उस पर तो अभी मामलात आगे बढ़े ही नहीं है। लेकिन इसी के साथ ही जुड़ा हुआ एक और केस, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये था, ये गुल खान है जो रेजिडेंट है जो चार सद्दा के और डिस्ट्रिक्ट और वहाँ पे पेशावर जो लगता है, मतलब खैबर पख्तूनख्वा के रहायशी हैं गुल खान। गुल खान की ये दरख्वास्त थी कि उनका बेटा यहाँ पे जो फायरिंग हुई उन पर, जो मुजाहिरीन पर ये अलज किया, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उसकी वजह से उनके बेटे की हलाकत हुई। तो इसके लिए वो यहाँ पे जो थाना है उस थाने में गए और एफआईआर के इंदराज के लिए, और वो एफआईआर दर्ज कराना चाह रहे थे शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मोहसिन नकवी, आईजी इस्लामाबाद और जो एसपी हैं पुलिस एसएसपी जो ऑपरेशन है यहाँ के, और जो एसएचओ हैं थाना सेक्रेटेरिएट के, कि इनके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। तो वो जो प्रोसीजर होता है कि आप अगर पुलिस स्टेशन जाते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं, पुलिस अगर वो मुकदमा दर्ज नहीं करती तो आप सेशन कोर्ट आ जाते हैं, वहाँ 22A की दरख्वास्त दायर करते हैं, और वो अदालत सुनकर फैसला करती है कि ये मुकदमा दर्ज होगा या नहीं होगा। तो ये 22A की दरख्वास्त थी। इस पर 9 सफ़ात का ऑर्डर जारी किया है जो जज हैं एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका। इस दरख्वास्त को आप सुनेंगे, इस पर जो फैसला आया है, इस फैसले में पुलिस जो है वो उसने क्या किरदार अदा किया, जो कुछ कमी जो है पीटीआई के वकला और उन्होंने क्या छोड़ दी, क्या दरखास्त में चीजें रह गई, और जो जज साहब जो क्राइटेरिया बता रहे हैं, डेफिनेटली आइन और कानून में चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन वो क्राइटेरिया पर क्या पुलिस की जानिब से जो कार्रवाइयां की जाती रही हैं या की जा रही हैं, क्या वो पूरी उतरती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर 9 सफ़ात हैं। इसका क्रक्स मैं आपके सामने रखता हूं। इसमें बशीर खान वजीर जो पीटीआई के वकील थे और मुर्तज़ा हुसैन तूरी ये पीटीआई की जानिब से पेश हुए थे, और ताहिर काजम जो एआईजी हैं उनके हमरा नईम यूसुफ डीएसपी थे, मतलब पुलिस की जानिब से जो वकला जो पेश हुए थे। इसमें अदालत ये लिखती है कि जो पटिशनर हैं, मतलब गुल खान, उन्होंने ये कहा कि वो एफआईआर के इंदराज के हवाले से गए थाना जो पुलिस स्टेशन में गए, और वहाँ पे पहले से, क्योंकि एफआईआर जहाँ पे इस्लामाबाद में दर्ज की गई थी, तो उसमें अपना क्रॉस वर्जन की उन्होंने बात की कि क्रॉस वर्जन मतलब एक एफआईआर पहले ही है तो अपना क्रॉस वर्जन आप देना चाहते हैं कि मेरा क्रॉस वर्जन ये है कि ये एविडेंस है और इसकी बुनियाद पर फलां 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 को भी इस केस में रखा जाए। और ये एफआईआर नंबर 544 जो 27 नवंबर को दायर हुई, यहाँ पर जब वो एफआईआर हुई थी, इसमें 780 की दफा भी लगी थी, मतलब दहशतगर्दी की दफा भी लगी थी। थाना सेक्रेटेरिएट की एफआईआर थी। अब एक तो ये है कि एक वकूआ हुआ है, उस वकूए में एक एफआईआर हो गई है, तो उससे रिलेटेड जितनी चीजें होगी वो उसी में आएंगी। एक तो ये मामला है, दूसरा फ्रेश एफआईआर। तो ये दोनों चीजें आपने ज़हन में रखनी है। आगे चलकर अदालत लिखती है कि ये 26 नवंबर शाम 7 बजे ये जो एप्लीकेशन है उसमें ये लिखा हुआ है
کہ جو محمد علی ہے یہ گل خان کا بیٹا وہ ڈی چوک میں تھے اور ان کو انفارمیشن ملی 27 نومبر کو یہ کہ جو تھانہ سیکریٹریٹ کے پاس وہ گئے اس کی ہلاکت کے حوالے سے ایف آئی آر کے جو ایف آئی آر 544 ہے اس کا پتہ کیا اور انہوں نے الیج کیا کہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس میں ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو درخواست گزار ہیں یہ کہتے ہیں کہ مجھے اور جو دیگر لوگ درخواست درج کرانے کے لیے مقدمہ درج کرانے کے لیے وہاں پر گئے تھے ان کو انہوں نے حراست میں لیا اور حراست میں لینے کے بعد کچھ عرصے بعد وہ جو رہا ہوئے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ تھے جو شروع میں گئے تھے لیکن بعد میں انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ بیان حلفی سائن کیا اور اس کے بعد وہ رہا ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے اس کے معاملے کی فردر پیروی نہیں کی لیکن میں جو ہے وہ اس معاملے کی پیروی کر رہا ہوں. یہ انہوں نے عدالت کے سامنے رکھا اور اس کے بعد عدالت یہ لکھتی ہے کہ جو درخواست گزار ہیں ان کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ جو ایس ایچ او ہیں متعلقہ تھانے کے وہ ذمہ دار ان کی ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ جب اس قسم کی درخواست ان کے سامنے آئے گی تو وہ ایف آئی آر درج کریں گے. وہ اس میں جو ریفیوز نہیں کر سکتے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ درخواست جو ہے وہ درج نہیں کریں گے یہ کہا گیا ہے. اس کے بعد عدالت یہ لکھتی ہے کہ یہ بتایا گیا اے آئی جی مطلب پولیس کے جو لا افسر تھا ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو درخواست دائر کی گئی ہے ملزم کی جانب سے گل خان کی جانب سے اس میں جن پر الزام ہے ان کا تو نام ہی شامل نہیں ہے یہ کہا گیا ہے اور کوئی میڈیکو لیگل جو رپورٹ ہے وہ شامل نہیں ہے. پوسٹ مارٹم اچھا یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اب کہاں پہ چیزیں جو ہے وہ لکوناز رہ گئے جو فلفل ہو سکتے تھے پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے. اس کے بعد میڈیکو لیگل رپورٹ پوسٹ مارٹم ڈیتھ سرٹیفکیٹ یہ انہوں نے کہا کہ یہ موجود ہی نہیں ہے ریکارڈ پہ یہ لگایا ہی نہیں گیا کہ یہ تاکہ یہ طے ہو جائے اور یہ کہا گیا کہ عدالت مکینیکل مینر میں اس 22A کی درخواست کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی اس درخواست کا فیصلہ مکینیکل مینر میں نہیں کر سکتی. آگے چل کر عدالت پھر خود لکھتی ہے کہ محمد علی جو ہے وہ جو الیج کیا گیا کہ ان کے ساتھ 8 اور بھی قتل ہوئے یا 8 اور بھی ہلاکتیں ہوئیں تو عدالت یہ کہتی ہے کہ یہ 9 ہلاکتیں ہیں تو ان 8 کے حوالے سے جو بیان کیا گیا ہے یہ تسلیم شدہ ہے کہ ان کی کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے عدالت کہہ رہی ہے کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں ہے اور کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے جو شو کرتا ہے کہ گل خان کا جو بیٹا ہے وہ باقی 8 کے ساتھ ان نیچرل ان کی ڈیتھ ہوئی ہے کوئی ریکارڈ پہ کوئی چیز نہیں ہے. اب عدالت یہ لکھ رہی ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو پی ٹی آئی کے وکلا جو ہے جو درخواست گزار کے ساتھ تھے وہ ان کے ساتھ لگا سکتے تھے. آگے جا کر عدالت یہ لکھ رہی ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں جو میڈیکل لیگل جو ہوتا ہے جو فرنزک ہے میڈیکل لیگل رپورٹ فرنزک میڈیسن اور لیگل میڈیسن یہ جو ہے وہ ایک ڈیپلی کنیکٹڈ عدالت نے لکھا ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں ان کا بڑا اہم رول ہے ان کو آپ جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے. اس میں عدالت یہ بھی لکھتی ہے کہ جو فرنزک انالیسز ہے اور جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ 10A مطلب جو فیئر ٹرائل کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق بھی ہم نے جب فیصلہ کرنا ہے تو اس کو مد نظر رکھنا ہے اور اس کے بغیر جو ہے وہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. اور اس میں عدالت نے یہ لکھا ہے کہ میڈیکل جو ایگزامینر ہے اس کا رول اس کرمنل جسٹس سسٹم میں جب اس قسم کی جب درخواست ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں عدالت نے دوبارہ یہ لکھا کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ضروری ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ ضروری ہے مطلب کوئی نہ کوئی ایسا ثبوت کوئی پروف کوئی ایویڈنس کوئی چیز اس کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے جس سے یہ اسٹیبلش ہو سکے کہ جو درخواست گزار ہے اس کی درخواست کو عدالت جو ہے وہ کنسیڈر کرے اور اس کی درخواست کو منظور کرے اور اس منظور کر کے اس پر جو ہے وہ فیصلہ دے. اس کے بعد عدالت یہ بھی لکھتی ہے کہ عدالت جو مٹیریل عدالت کے سامنے موجود ہو اس پر عدالت کا اطمینان ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ مٹیریل ہو ہی نہ اور عدالت جو ہے وہ اس پر فیصلہ کر دے یہ نہیں ہو سکتا. اس سے بظاہر جو ہے وہ جو جج ہیں ان کی جانب سے
یہ ایک مائنڈ ڈسکلوز کیا گیا کہ جب ایویڈنس نہیں ہوگا، چیزیں ریکارڈ بھی نہیں ہوگی، تو اس وقت تک جو ہے وہ جو سپورٹ کر رہا وہ مٹیریل نہیں ہوگا، تب تک عدالت جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی ایسا آرڈر نہیں کر سکتی۔ پھر ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ جو ریلیونٹ تھی، جو متعلقہ لوگ اس میں کر سکتے تھے، عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ایک تو پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں، باقی چیزیں ریلیونٹ موجود نہیں ہے، تو عدالت یہ کہتی ہے کہ درخواست گزار کہتے ہیں کہ ایک میں اور 8 باقی تھے، 9 لوگ جو ہے ان کی ہلاکتیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ آگے جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اتھارٹیز ہیں اسلام آباد کی یا اسلام آباد کی پولیس ہے، اس نے تعاون نہیں کیا، اس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دی یا دیگر رپورٹس نہیں دی، ساری چیزیں نہیں کی۔ تو عدالت کہتی ہے کہ یہ از خود بھی ایک تو چلے ٹھیک ہے، جو مجسٹریٹ ہے متعلقہ اس نے ڈیتھ کو ڈٹرمن کرنا تھا، پولیس نے کرنا تھا، لیکن کیونکہ یہ ادھر جو کے پی کے خیبر پختونخوا کے رہنے والے ہیں، تو وہاں پہ بھی جو یہ جا کے وہاں کر سکتے تھے، جو ریلیونٹ پولیس وہاں سے بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ کروا سکتے تھے یا پوسٹ مارٹم کروا سکتے تھے کہ ان کی جو ہلاکت ہے وہ کس وجہ سے ہوئی، کس طرح ہوئی، اگر گولی لگی ہے یا اس گولی کے حوالے سے کوئی ثبوت جو ہے وہ اس رپورٹ میں جو ہے وہ سامنے آ جاتا، لیکن یہ ہے کہ ایسا رپورٹ نہیں آیا۔ اور عدالت یہ کہتی ہے کہ جو درخواست گزار کے وکیل ہیں ان کے بقول یہ چیزیں جو ہے وہ لازم نہیں ہے، یہ پولیس نے خود جو ہے وہ اس کو دیکھنا تھا اور پولیس خود اس کو کر سکتی تھی۔ آخری جو پیراگراف ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ عدالت یہ کہتی ہے کہ جو درخواست گزار ہے کہ پٹیشنر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوکل پولیس ہے اس نے ڈیڈ باڈیز محمد علی کی اور جو ان کی واپس کی، اور زبردستی جو سگنیچر کروائے جو درخواست گزار ہیں ان کے جو بلینک پیپر پر دستخط جو کروائے گئے۔ تو عدالت یہ کہتی ہے کہ جو درخواست گزار ہیں ان کی جو مطلب ان کی ڈیڈ باڈیز ان کے حوالے کی گئی، اور ایک آرگومنٹ کے طور پر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، جو بات پہلے میں نے آپ کو بتائی کہ اسلام آباد کی جو اتھارٹیز اگر نہیں کنڈکٹ کر رہی تھیں پوسٹ مارٹم، تو جو درخواست گزار ہیں وہ جو ہے وہ اپنی مرضی کی کسی جگہ سے بھی وہ پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کروا سکتے تھے اور اس والے سے اپلیکیشن متعلقہ دے سکتے تھے، لیکن درخواست گزار نے نہ کوئی اپلیکیشن دی، نہ ہی کوئی ڈٹرمن کرنے کے لیے ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ الیجڈ جو شہداء ہیں ان کے حوالے سے کوئی درخواست بھی نہیں دی۔ تو اس لیے ان حالات میں عدالت جو درخواست ہے گل خان کی اپنے بچے کی ہلاکت کے معاملے میں کہ شہباز شریف، مریم نواز، محسن نقوی، آئی جی اسلام آباد، ایس ایس پی آپریشن اور جو ایس ایچ او ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، وہ درخواست خارج کی جاتی ہے۔ تو 3 چیزیں اس میں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ایک کہ کوئی ایک سنگل ڈاکومنٹ بھی پی ٹی آئی کے وکلاء جب اس میں تھے یا کوئی لوگ تھے، تو ایک سنگل ڈاکومنٹ بھی اس پہ ساتھ نہیں لگایا گیا کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایف آئی آر کی کاپی لگائی یا کوئی چیزیں لگائیں اور پولیس نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا تھا، اسلام آباد کی اتھارٹیز نے تعاون کیا۔ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ پھر بعد میں کوئی درخواست دیتے وہاں پہ کر لیتے، اپنی مرضی کی جگہ سے کروا لیتے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آخری بات یہ ہے کہ جو عدالت ہے، جس لیول پہ عدالت جو ہے وہ آئین قانون بالکل ایک سیکوینس کے ساتھ، ایک لائن کے ساتھ دیکھ رہی ہے کہ یہ تقاضے آپ نے پورے کرنے تھے، کیا اسلام آباد پولیس، کیا راول پنڈی کی پولیس، کیا ٹیکسلا پولیس، حسن عبدال کی پولیس، انہوں نے جتنے مقدمات درج کیے ہیں سارے بالکل آئین اور قانون کے مطابق 100% ٹھیک ہے کہ جس میں دہشت گردی کے مقدمات پچھلے 2 سال میں ہم جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے پولیس جو ہے وہ اس طرح قانون کے دائرے کو کیا دیکھتی ہے اور اس کے مطابق کارروائی کرتی ہے، یہ بھی عدالتوں کو جو ضرور دیکھنا چاہیے۔ جب آپ کسی درخواست گزار کو کہتے ہیں کہ آپ سارے تقاضے پورے کریں تو پھر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ تو یہ بہرحال ایک اپڈیٹ تھی، آپ کو امید ہے پسند آئے گی، اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔